नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। हमने हिजाब डे के हवाले से भी बात की और उस मामले में क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है उसके बारे में भी हमने सीखने की कोशिश की। याद रखें कि हिजाब जो है, हिजाब का लेना और हया का ख़्याल रखना जो है, ये मुसलमान औरत का शिआर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शिआर जो है बनाया है। और अल्लाह ताला सूरह हज में भी फरमाते हैं ना कि वज़ालिका मन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि अल्लाह ताला के शिआर का जो ताज़ीम और इसकी हुर्मत का ख़्याल रखने वाले लोग जो हैं वही लोग हैं जो तक़वा रखते हैं, क्योंकि ये दिल का मामला है। दिल में जितना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होगा, मोहब्बत होगी, उतना ही ज़्यादा हम अल्लाह के अहकामात को मानने की और उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हया और हिजाब के हवाले से हुक्म दिया है, इसको ज़हन में रखें कि हया और हिजाब इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे कि क्यों, यानी आज इसको सही तौर पर हम समझेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी सही समझ भी दे और इसको अपनी ज़िंदगियों में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये हुक्म जो है हम ख़वातीन के लिए है और मर्द इससे खारिज नहीं हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हिजाब के अहकाम का आगाज़ किया तो सबसे पहले मर्दों को ही इससे मुखातिब किया, जो इंशाअल्लाह हम देखते हैं कि किस तरीके से मर्दों को भी इसका पाबंद जो है बनाया गया है। और अगर इस हया और हिजाब का ख़्याल नहीं रखेंगे तो फिर किस तरह से माशरे में फ़साद फैलता है और किस तरह से दुनिया इस फ़साद का शिकार होती है, ये शायद हम समझते नहीं हैं कि अल्लाह के हर हुक्म में इंसान के लिए अमन अमान और माशरे में सुकून की ज़मानत जो है सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने में ही है। आप देखें कि इसमें हम हया और हिजाब के हवाले से अल्लाह ताला ने क़ुरान में 2 किस्से जो हैं इसके हवाले से हमें मिलते हैं। सबसे पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की तख्लीक की, सबसे पहला इंसान बनाया। क्यों बनाया ये हम अच्छी तरह सीख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इस इंसान को अपना खलीफा बनाया था और इसलिए बनाया था कि वो अल्लाह का नाइब बनकर अल्लाह के दीन को, अल्लाह के अहकाम को इस दुनिया में जारी और सारी करे। तो ये ज़िंदगी जो है एक आब्स नहीं बनाई गई थी, यानी बेफ़ायदा और एक खिलौने के तौर पर नहीं बनाई गई, बल्कि ये एक आजमाइश है और इसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इसलिए बनाया है कि कौन बेहतरीन अमल करता है। लेकिन आप देखें कि साथ ही अल्लाह ताला ने शैतान को भी बना दिया। शैतान ने तकब्बुर किया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना और फिर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रांदा दरगाह किया तो उसने चैलेंज किया कि वो लोगों को अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर ले जाएगा। और फिर उसने ये भी कहा कि वो आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से हर तरह का वो हरबा इस्तेमाल करेगा, यानी इंसान को बहकाने के लिए। और फिर ये भी उसने ख़ुद चैलेंज किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के, और ये कुरान में हमें मिलता है कि वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, यानी उसने कहा कि अल्लाह तो अक्सर लोगों, अक्सरियत जो है वो शुक्रगुज़ार नहीं होगी, यानी अक्सरियत जो है वो नाफरमानी होगी। और फिर ये भी याद रखें, ये कुरान ने हमें सिखाया सूरह आराफ में जो पूरा मुकम्मल किस्सा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और इब्लीस का, इसमें ये भी हमें पता चला कि शैतान कभी भी दुश्मन के रूप में नहीं आता, बल्कि खैर खा और नासेह के रूप में आता है और वो वादा देता है, कस्में खाता है कि मैं तुम्हारा जो हूँ बहुत ज़्यादा खैर खा हूँ। और फिर उसके जो बहकाने का तरीका क्या है कि वो वसवसे डालता है, और वसवसा एक ऐसा ख़्याल होता है, इसको शैतान को खन्नास अल्लाह ताला ने कहा है सूरतुन नास में। और खन्नास ऐसी हस्ती को कहा जाता है कि जो एक दफ़ा थोड़ी सी चीज़ चूक सी डाल के फिर वो पीछे हट जाए और बंदे के ख़यालात को जो है वो करे। चूँकि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को
انسان کی فطرت جو ہے وہ نیکی کی طرف ہے، وہ کبھی بھی برائی کو ڈائریکٹ قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کو اچھائی کے پہلو میں لپیٹ کر جو ہے وہ پیش نہ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے اس نے یہی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ خیالات ڈالتا ہے، اور اصل میں وہ انسان کو آخرت کے تصور سے وہ ہٹا دیتا ہے اور آخرت کی کامیابی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے وسوسے ڈالے بھی اسی وجہ سے کہ انسان کی شرمگاہ کو جو ہے وہ کھول دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو لباس کے ساتھ پیدا کیا تھا، اس سے لباس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور انسان کو ڈھکا چھپا پیدا کیا تھا، اور شیطان کے وسوسے ڈالنے سے کیا ہوا کہ وہ شرمگاہیں جو ہیں وہ کھل گئیں۔ تو لباس جو ہے وہ بنیادی طور پر شرم و حیا کا جو ہے وہ مظہر ہے، اور یہ دیکھیں کہ الحیا یعنی شرم و حیا جو ہے یہ من الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحیاء من الایمان، اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی بنیادی جو ہے ایک خصوصیت اور وصف ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور اسلام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ حیا اس کی بنیادی جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اور اگر تمہاری حیا جو ہے وہ چلی جائے تو پھر تمہارا دین اور ایمان تم پھر جو چاہے جو ہے کرو، کہ اگر تم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر تم نے حیا نہیں کرنی تو پھر تمہارا جو دل چاہتا ہے کرو۔ تو حیا صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کی حیا کا سب سے پہلے جو چیز ہے، حیا جو ہے ایک تصور اور ایک انسان کے اندر احساس کو حیا کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑی حیا یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے حیا کرے، اور رب سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ دیکھیں سب سے بڑی حیا تو یہی ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ الحیا چونکہ ایمان میں سے ہے، اور جب انسان کا لباس رخصت ہو جاتا ہے تو حیا بھی رخصت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہمیں دوسرا قصہ جو اللہ رب العالمین نے تحفظ حیا کے بارے میں بتایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عورتیں جو ہیں وہ کس طرح اپنی حیا کو انہوں نے رخصت کیا، اور کس طرح سے وہ مردوں کے پیچھے پڑتی تھیں، اور کس طرح اس گھر میں اس عورت نے کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی، اور کیسے کیسے جو ہے اس نے اپنی حیا کے دامن کو جو ہے وہ تار تار کیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ حیا اصل میں ہے کیا۔ حیا جو ہے یہ زندگی سے ہے، دیکھیں اس کا روٹ بھی وہی ہے، اور زندگی کا بھی روٹ بھی یا ہی ہے، یعنی زندگی۔ تو جب کوئی انسان، اور حیا ایک ایسا اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر اس کو ودیعت کیا ہوا ہے اور اس کی فطرت میں ڈالا گیا ہے، اور جب انسان کے اندر یہ احساس اور یہ تصور باقی رہتا ہے تو پھر جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ ہمیں ٹوکتی ہے۔ اور حیا کے دیکھیں کہ دو پہلو ہیں، ایک اس کا انر پہلو ہے، انر حیا ہے، اور ایک اس کی آؤٹر حیا ہے۔ انر حیا تو وہی ہے جو انسان کے اندر ضمیر کے جس کو ہم ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، جو انسان کو ہر وقت یہ ٹوکتا رہتا ہے کہ انسان نفس لوامہ جسے کہتے ہیں، کہ جب بھی کوئی غلط کام کرے تو وہ ٹوکتا ہے۔ ایک حیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ انسان جتنا زیادہ اس چیز کو زندہ رکھے گا، جتنا زیادہ اس چیز کو جو ہے بار بار اپنے ذہن میں تازہ رکھے گا تو یہ قائم رہے گی، اور جتنا اس کو دبانے کی کوشش کرے گا وہ مٹ جائے گی۔ اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اندر کے اس حیا کے تصور اور اس احساس کو ختم کرے، اور وسوسے ڈالنے سے وہ اس تصور کو ختم کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ پھر بندے کو اپنے ڈھب پر لے کر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو حیا کا دوسرا پہلو جسے آؤٹر حیا ہم کہیں گے، وہ آؤٹر پہلو پھر انسان کا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اللہ ہی کی حیا جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور حیا کا انر پہلو تو ہم نے سیکھ لیا، اور اس کو ہمیں بچانے کی فکر کرنی ہے، اور ہر وقت شیطان کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کام ہو جائے تو پھر ہماری جو آؤٹر حیا ہے اس میں اس کے 3 اسپیکٹس جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری حیا جو ہے ہمیں 3 چیزوں کی طرف لے کر آتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو ڈریس، کہ حیا میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں
کس طریقے سے لباس جو ہے وہ کیسا پہننا ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مجھے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، اور اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ میں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ان تینوں پہلوؤں کے، حیا کے ان تینوں پہلوؤں کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں لباس کیسا پہننا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لباس جو ہے تم پر نازل کیا ہے، اور یہ لباس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تمہیں ڈھانپا جائے، تم اپنی شرمگاہوں کو اور تم اپنی جو ظاہر کرنے والی چیزیں ہیں ان کو تم چھپاؤ۔ اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ لباس التقوی خیر لکم، کہ سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا جو ہے وہ لباس ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈریس کوڈ اسپیشلی جو ہے کوئی نہیں بتایا۔ اب اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا ایک نشان ہے کہ ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں، یا ہمارا ایک لباس ایک طرح کا ہے، عرب اپنے طور پہ لباس پہنتے ہیں۔ بہرحال اسلام میں کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ اسلام نے جو اس لباس کا مقصد بتایا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپے، اس کی شرمگاہیں جو ہیں وہ واضح نہ ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر لباس اس مقصد کو پورا نہیں کرتا اور انسان جو ہے لباس پہننے کے باوجود بھی جو ہے وہ برہنہ ہی نظر آئے، تو آپ دیکھیں کہ لباس کا یہ مقصد ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا لباس جو ہے یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہے کہ جو عورتیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عورت جو لباس پہن کر بھی برہنہ نظر آئے، ننگی عریاں نظر آئے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ کتنے بڑی مسافت سے، 100 سال کی مسافت سے جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں دیکھیں کہ شیطان کا سب سے پہلا پھر حملہ جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر جب وہ حملہ کیا تو ان کے بھی لباس کھول دیے۔ تو آج دیکھیں کہ لباس کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عورتیں اور بچیاں کیا کرتی ہیں کہ سب سے یعنی اپنے جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ نمایاں کرنے کی فکر ہے۔ اگر کوئی بھی لباس اگر اس طرح سے پہنا جائے کہ جس سے انسان کے خد و خال جو ہیں واضح ہوں، تو آپ دیکھیں کہ وہ لباس پھر صحیح لباس نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے کیا حکم دیا، اور ساری عورتوں کو مخاطب کر کے اور امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ساری نساء المؤمنین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر جو ہیں کوئی نہ کوئی چادر ضرور اوڑھیں۔ اس لیے یہ بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ایک میسیج ہے، ایک درد مند اپیل ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری بیٹیاں اور ہماری ساری بہنیں، ہماری مائیں جو ہیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنے لباس کا خیال رکھیں، اپنے اوپر کوئی چادر کسی طریقے سے، یعنی دیکھیں کہ جو اللہ نے چادر کا حکم دیا نا کہ اوپر سے کوئی چادر لٹکائیں، تو ضرور ہی اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں، اس وجہ سے کہ شیطان جو ہے جب بھی کوئی عورت بن سنور کے باہر نکلتی ہے تو وہ زیادہ اس کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اور اس طرح سے جو فساد پھر سوسائٹی میں پھیلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی برے واقعات ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب معاشرے میں بے حیائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج مختلف قسم کی وباؤں کا ہم شکار ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کے بارے میں بندہ نہیں سوچ سکتا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب بے حیائی کسی معاشرے میں آ جاتی ہے اور زنا جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی وبائیں اور ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ وبائیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی سمجھ دے۔ اب پھر دیکھیں کہ ہم دوسری چیز جو ہے یعنی ہمیں اپنا لباس صحیح کرنا ہے، اور دوسری یہ کہ حیا کا دوسرا مظہر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہاؤ ٹو ٹاک، یعنی ہمیں گفتگو جو ہے وہ کیسی کرنی ہے۔ آج کے معاشرے میں دیکھیں کہ مرد اور عورت میں جو ایک مخلوط اور اختلاط اور مخلوط سوسائٹی کا جو تصور دیا جا رہا ہے، اور جو ہماری تعلیم دی جاتی ہے عورتوں کو بے حیا گفتگو جو ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کو جو ہے کیا سمجھایا جاتا ہے کہ جس طرح بھی جتنا زیادہ بے حجاب گفتگو کی جائے گی اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی بولڈنس ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ،
کہ اپنی آواز کو جو ہے وہ پست رکھو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایسے طریقے سے یعنی بات ایسی کرو کہ صاف اور سیدھی بات کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا جو کسی بیماری یعنی دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہو، تمہاری خوبصورت لوچ دار آواز کی وجہ سے دوسرے بندے کو یہ جرأت ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی بری بات جو ہے وہ کر سکے. تو اس لیے لباس کے ساتھ ساتھ انسان ایک لڑکی کو، ایک عورت کو اپنی اس حیا کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں، اس کی بات میں، اس کی گفتگو میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں اس کی طرف جو ہیں وہ آ سکیں. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کو پوری کریں گے کہ اس کے باقی پہلو جو ہیں حیا کے کس طریقے سے پورے کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی درست سمجھ عطا فرمائے اور حیا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.